अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं वहशत ज़दा भीगी रात की एपिसोड नंबर 14। क्या बनेगा दिलरुबा का? क्या क्या होगी उसकी नई मंजिल? किस तरह से अब मैनेज करेगी वो? अभी तो बेचारी सेटल हुई थी और फिर से हाजिम अली शाह ने आके बेचारी की पूरी ज़िंदगी जो है ना दरम भरम कर दी। कहाँ पहुँचेगी दिलरुबा इस बार? कहीं इस बार भी तो किसी बुरे हादसे का शिकार नहीं हो जाएगी? क्या बनेगा जायशा का? क्या दस्तगीर शाह को सुधार पाएगी या उसका भी हाल उसकी पहली बीवी की तरह होगा और दस्तगीर शाह अपने हरकतों से उसको भी जो है ना दुनिया से गुजार देगा? ये सब जानने के लिए देखिए आज की एपिसोड। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। वहशत ज़दा भीगी रात। राइटर हैं एमन रज़ा। किस्त नंबर है 14। दस्तगीर शाह जायशा का बहुत ख्याल रखता था, यहाँ तक कि उसे उठकर पानी भी ना पीने देता था, बल्कि उसकी एक आह पर जिन की तरह खुद हाजिर हो जाता था। अब भी वो उसे ज़बरदस्ती फल काट के दे रहा था जो वो मुंह फुलाए खा रही थी, क्योंकि उसका बिल्कुल दिल नहीं था। अचानक उसका फ़ोन बजा तो वो उस तरफ मुतवज्जा हुआ। फ़ोन पर नंबर देख उसने एक नज़र जायशा की तरफ देखा और प्लेट उसे पकड़ाता बाहर कॉल सुनने चला गया। जायशा को उसकी हरकत कुछ अजीब लगी थी, इसलिए वो भी उठकर उसके पीछे गई थी। मैं तुम्हें उनके ट्रीटमेंट के पैसे दे रहा हूँ ना, तो फिर बार बार मुझे कॉल करके क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो तुम? अगर अब अपनी सलामती चाहते हो तो मुझे कॉल मत करना। उनसे कहो कि उनकी बेटी खुश है मेरे साथ, और अभी वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ना मैं उसे लाना चाहता हूँ, और अब मुझे कॉल मत करना। ये कहते ही उसने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया था। जबकि वो पीछे मुड़ा तो जायशा हैरत का बुत बने वहाँ खड़ी थी। दस्तगीर, किसकी कॉल थी? बताएं मुझे। मामू थे ना फ़ोन पर? क्या कह रहे थे वो? क्या हुआ है अम्मी को? वो उसके करीब आती हुई कपकपाते हुए लहजे में बोली। वो कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहती थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी और की कॉल थी, तुम्हें गलत फहमी हुई है। वो एकदम बदले हुए लहजे में बोला था। वो नहीं चाहता था कि वो इस हालत में किसी और चीज़ की टेंशन ले, और कहीं ना कहीं उसके दिल में ये डर था कि वो वापस जाने की ख्वाहिश ना करे, क्योंकि वो ये फरमाइश पूरी नहीं कर सकता था। उसको लगता था कि अगर एक बार भी जायशा यहाँ से चली गई अपनी माँ के पास, तो वो उसके पास दोबारा कभी वापस नहीं आना चाहेगी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो ये सब करके जायशा को खुद अपने से दूर कर रहा था। आप मेरे मुंह पर झूठ कैसे बोलें? आप मेरे मुंह पर झूठ कैसे बोल सकते हैं? मैं खुद सुन चुकी हूँ मामू जान की आवाज़। मेरी माँ की तबीयत इतनी ख़राब है और आप मुझे ही बता नहीं रहे, कितने जाहिल हैं आप। मुझे अभी और इसी वक्त उनसे मिलने जाना है, वो भी ज़िद्दी लहजे में बोली थी। वो इस अंदाज में बात करती हुई शायद ये भूल गई थी कि वो दस्तगीर शाह था। उसकी बात सुनकर दस्तगीर शाह की आंखें सुर्ख हो गई थी गुस्से की वजह से, और वो उसके बाल दबोचते हुए बोला। क्या? क्या कहा? एक बार फिर से कहना। जालिम हूँ मैं? तुम्हें मिलने नहीं देता तुम्हारी माँ से? सुन लो, कभी मिलने नहीं दूंगा मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से, यहीं रहोगी तुम। वो उसके बालों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता हुआ उसके मुंह पर गुस्से से धारते हुए बोला था कि जायशा अंदर तक डर गई थी। उसने सोए हुए पुराने दस्तगीर शाह को जाने अनजाने में जगा दिया था।
وہ بے یقینی سے اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھنے لگی۔ یہ تو وہ دستگیر شاہ ہی نہیں جو 2.5 ماہ سے اس کے ساتھ تھا، یہ تو کوئی اور ہی تھا جس سے وہ پہلے دن ملی تھی۔ آپ کتنا بدل گئے ہیں آپ! تو اتر ہی گیا نا آپ کے منہ سے جھوٹی محبت کا مکھوٹا۔ اتنی دیر سے آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر اصل حقیقت تو یہ تھی کہ آپ مجھے یہاں قید کر کے رکھنا چاہتے تھے۔ لیکن آپ بھی سن لیں، بہت جلد آپ کو چھوڑ دوں گی میں اور یہاں سے چلی جاؤں گی، نہیں رہوں گی میں آپ کے ساتھ، طلاق لے لوں گی۔ مجھے آپ جیسے جھوٹے رشتے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے میری ماں آپ سے زیادہ عزیز ہے۔ اس حالت میں اس کا غصہ اس کے دماغ پر اثر کر گیا تھا اور وہ بغیر سوچے سمجھے بولتی چلی گئی۔ وہ بھی اس سے ڈرے بغیر اس کے منہ پر چیختے ہوئے بولی، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے چہرہ تر کرتے جا رہے تھے، جبکہ درد کی شدت سے اس کا چہرہ شدید سرخ پڑ چکا تھا۔ لیکن اس کے الفاظ سامنے موجود مقابل کو سلگتی ہوئی جہنم میں دھکیل گئے تھے۔ مجھے چھوڑو گی تم، مجھ سے طلاق لوگی، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ لفظ جدائی کی سزا کیا ہوتی ہے۔ دستگیر شاہ پر تو جیسے خون سوار ہو گیا تھا، وہ اسے اندر گھسیٹتے ہوئے بولا، چھوڑے مجھے۔ وہ جھٹپٹائی تو دستگیر شاہ نے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا کہ اس کا سر سن ہو کر رہ گیا تھا اور وہ پوری طرح رونے لگی تھی۔ وہ اسے اندر لے جا کر بیڈ پر دھکیلتے ہوئے بولا۔ اس نے کبرٹ سے اپنی بیلٹ نکالی تھی اور پے در پہ اس پہ وار کرتا چلا گیا، یہ جانے بغیر کہ وہ کس حالت میں ہے۔ غصہ اس کی عقل کو بالکل کھا گیا تھا۔ ایک دم جب وہ سسک سسک کر رونا بند کر چکی تو اسے ہوش آیا تھا۔ ایک دم فضا میں بلند ہاتھ رکا تھا اور وہ سکتے سے دنگ رہ گیا تھا۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ اتنا بے حس ظالم اور درندہ بن چکا تھا کہ اس کی حالت کا لحاظ کیے بغیر اس پر وار کرتا جا رہا تھا؟ یہ وہ کیا کر بیٹھا تھا؟ بیلٹ چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے نیچے گری تھی اور وہ ایک دم زمین بوس ہوا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اس کے قریب گیا تھا۔ زائشہ، زائشہ میری جان اٹھو، پلیز آنکھیں کھولو، یہ میں نے کیا کر دیا تمہارے ساتھ، اپنے ساتھ، ہمارے بچے کے ساتھ، میں بہت برا ہوں۔ وہ ایک دم اپنے منہ پر تھپڑ برساتا چلا گیا تھا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ زائشہ کو ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ اس نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ اس کی جان جا رہی تھی اپنی زائشہ، اپنی کل کائنات کو اس حالت میں دیکھ جو صرف اس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کے پہنچنے پر ڈاکٹر نے اسے بری طرح گھور کر دیکھا تھا۔ جو اس کا حال تھا وہ صاف ظاہر تھا کہ اس کے شوہر نے اس کی یہ حالت کی تھی۔ ڈاکٹر کو بالکل یقین نہیں آیا تھا کہ کچھ ماہ پہلے یہ شخص کیسے دیوانہ ہو رہا تھا اپنی بیوی کے لیے، اور آج اس نے اپنی بیوی کی بری حالت کر دی تھی۔ اس نے غصے سے دستگیر شاہ کو باہر انتظار کرنے کا کہا اور خود اس معصوم کا چیک اپ کرنے لگی جو بے ہوشی میں بھی درد سے کر رہی تھی۔ وہ اس کی مرہم پٹی کرتے باہر آئی اور اسے غضبناک آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہے، میں سمجھی تھی شاید آپ اس سے محبت کرتے ہیں،
پر آج اس کا یہ حال دیکھ کر لگ رہا ہے کہ میں غلط تھی۔ وہ اس سے سخت سرد لہجے میں بولی، ڈاکٹر میرا بچہ کیسا ہے وہ بے چینی سے بولا، ندامت اس کے چہرے سے صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ ابھی بھی بچے کی پڑی ہے، اپنی بیوی کی کوئی فکر نہیں، مگر مبارک ہو آپ کا بچہ بدقسمتی سے بچ گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے غصے سے جا چکی تھی، جبکہ وہ دل میں خدا کا شکر بجا لایا تھا جس نے اسے بہت بڑے گناہ سے بچا لیا تھا، اور اب اس کا رخ اپنے اسٹڈی روم کی طرف تھا۔ جہاں جا کر وہ سارے ڈیکوریشن پیسز توڑنے لگا تھا اور اپنے ہاتھوں کو بری طرح زخمی کرتا چلا گیا تھا، کیونکہ یہی تو وجہ تھے اس کی عائشہ کو تکلیف پہنچانے کے۔ صبح وہ اٹھی تو اس کا جسم پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ وہ بمشکل ہمت کرتے اٹھی اور سسکیاں بھر کر رہ گئی۔ ایک الگ ہی روپ دیکھنے کو ملا تھا اسے کل دستگیر شاہ کا، جس نے عائشہ کا دل بری طرح دکھایا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے نفرت نہ کر پائی تھی، کیونکہ جہاں محبت ہو وہاں نفرت کا کیا کام۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ دستگیر شاہ کو کیا ڈر ہے کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے، اس لیے وہ اسے یہاں قید کر کے رکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے عائشہ نے اسے دور جا کر اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ دستگیر شاہ کو ان کی جدائی یہ یقین دلائے کہ وہ اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے، وہ اس کے لیے کتنا ضروری ہے، اور وہ اسے یہ بھی احساس دلانا چاہتی تھی کہ رشتے کبھی پابندی کا شکار نہیں ہوتے۔ اگر انہیں باندھ کر رکھا جائے گا تو وہ ٹوٹ جائیں گے، اگر انہیں کھلی ہوا میں سانس نہ لینے دی جائے تو ان کو زنگ لگ جاتا ہے۔ وہ اپنے ٹوٹتے ہوئے جسم کو بمشکل جوڑتے کھڑی ہوئی اور لاکر تک گئی جہاں پر دستگیر شاہ اپنی گن رکھا کرتا تھا۔ اس نے لاکر کھولتے وہاں سے دستگیر شاہ کی گن نکالی اور کچھ پیسے بھی اپنے ساتھ حفاظت کے طور پر رکھ لیے، اور الماری سے دستگیر شاہ کی ایک بڑی سی چادر نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ ایک دم سے اسے تحفظ کا احساس ہوا تھا، جیسے کسی اپنے کی پناہ میں آ گئی ہو۔ وہ اس چادر کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی کیونکہ اسے اس سے دستگیر شاہ کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ اب بھی وہ اسے اپنے اوپر لیے جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ گن چادر کے نیچے چھپاتی وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ اس کے لیے یہ بے حد مشکل ترین کام تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلنے لگی، فون کی بجتی بیل نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ پتہ نہیں کیسی کشش تھی اس میں جس کی وجہ سے اس کے قدم اس کی طرف بڑھنے لگے، اور اس نے وہاں لاؤنج میں موجود فون کو اٹھا لیا۔ ہیلو، اس نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ ہیلو ہیلو عائشہ، یہ تم ہی ہو نا؟ اس دستگیر شاہ نے تم سے ملنے تک کا ہر راستہ ہم پر بند کر دیا ہے، اور یقیناً اس سب میں تم اس کے ساتھ ہوگی۔ تمہیں کہاں فکر ہوگی اپنی ماں کی، وہ جیے یا مرے؟ تم تو اس کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزار رہی ہوگی، اس بات سے انجان کہ یہاں تمہاری ماں تمہیں ملنے کے لیے تڑپ تڑپ کر آخرکار اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ۔ اس جگہ تم کبھی بھی آباد نہیں رہ پاؤ گے۔ ساتھ جلے دل سے اسے بددعا دیتے ہوئے بولا، اس بات سے انجان کہ عائشہ پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ فون ایک دم سے اس کے ہاتھ سے چھوٹتا نیچے گرا تھا، اور ہاتھ بے جان ہو کر اس کے پہلو میں گرا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟
پیچھے سے دستگیر شاہ کی آواز پر اس نے شدت درد سے لہو ہوتی آنکھیں بند کی تھی اور آہستہ سے پیچھے مڑی تھی۔ اس کے اندر کوئی احساس باقی نہ رہا تھا۔ وہ اس سے اس کا سب کچھ چھین کر پوچھ رہا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے، جبکہ اسی نے تو اسے یہاں قید کیا تھا۔ دستگیر، تم نہیں بدل سکتے، کبھی بھی نہیں بدل سکتے۔ پتہ ہے کیا، تم ایک ایسے مرد ہو جو اپنی وفاشار بیوی کو کبھی محبت نہیں دے سکتا، کبھی عزت نہیں دے سکتا۔ یہی کیا تھا نا تم نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ۔ وہ سسکتی رہی، تڑپتی رہی تمہارے لیے، تمہارے وقت کے لیے، اسے عزت دینے کے لیے، مگر تم نے کیا کیا یار؟ تم تو بڑے پست ذہنیت کے مرد نکلے۔ دستگیر شاہ بس اپنا مطلب نکالنے کے لیے ہمیں استعمال کرتے رہے۔ ہم یہاں تمہارے احساس کو تڑپتی ہیں اور تم بس کھیل کھیل گئے ہمارے ساتھ۔ اپنا مطلب نکالنا تو خوب سیکھا ہے تم نے اس سے، شادی کے رشتے سے، مگر افسوس شادی کو کیسے نبھانا ہے وہ نہ سیکھ پائے۔ تف ہے تم پر۔ یہی بات مجھے تم سے نفرت کرنے پر اکساتی ہے۔ دل کرتا ہے 2 حرف لعنت بھیج دوں اپنی محبت پر، جو تم سے کی میں نے اپنے محرم سے، مگر میرے محرم نے مجھے کیا دیا؟ صرف اذیت، تلخی، مار دھاڑ۔ اس میں محبت کہاں تھی؟ وہ تو جیسے پھٹ پڑی تھی آج۔ اور پھر دستگیر شاہ کا ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ وہ اسے اور اذیت دینے کے لیے چیخ کر بولی، جانا چاہتی ہوں میں یہاں سے، آزادی چاہیے مجھے تم جیسے شخص سے۔ وہ ایک دم باغی ہو کر بولی تو دستگیر شاہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ پہلے ہی وہ اپنے آپ کو کل کی حالت کا ذمہ دار سمجھتا تھا، اس لیے وہ آج عائشہ کو کچھ بھی ایسا نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اچھا، تو میرے ہوتے ہوئے یہاں سے تم جا سکتی ہو؟ وہ ایک دم طنزیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تو عائشہ اس کی طرف یکٹک دیکھنے لگی تھی۔ تمہارے پاس ایک ہی راہ ہے یہاں سے جانے کی، اور وہ ہے کہ تم مجھے مار دو، تبھی تم یہاں سے جا پاؤ گی۔ بولو، کیا کر سکتی ہو یہ؟ وہ جیسے اس کو چیلنج دیتے ہوئے بولا تھا، جس کے بدلے میں شاید عائشہ نے بغیر دیر کیے اس کے اوپر بندوق تان لی تھی، جسے دیکھ کر وہ لمحے کے لیے حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ تو مطلب وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ چلا سکتی ہو مجھ پر؟ وہ ایک دم اس پر ہنستے ہوئے بولا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ صرف اسے ڈرا رہی ہے، کیونکہ وہ دستگیر شاہ کو کبھی نہیں مار سکتی۔ کیوں نہیں مار سکتی میں؟ تم جیسے قاتل کو، جو میری ماں کا قاتل ہے۔ تم نے مارا ہے میری ماں کو، تم وجہ ہو میری ماں کی موت کی۔ اگر اب بھی میں سعد کا فون نہ سنتی تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میری ماں تو اس دنیا میں ہی نہیں رہی، اور مجھے ان کا آخری دیدار کرنے جانا ہے، اور تم مجھے اس کے لیے بالکل بھی نہیں روک سکتے۔ وہ بغیر کوئی ڈھیل دیے اس کو بندوق دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ انداز صاف تھا کہ وہ اس کے آگے سے ہٹ جائے، مگر وہ اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا تھا اور بندوق اس کا ہاتھ پکڑتے بالکل اپنے سینے پر رکھی تھی۔ چلاؤ گولی، ڈر کس بات کا ہے؟ وہ ایک دم سرد لہجے میں بولا تو عائشہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس پر گولی نہیں چلا سکتی، تبھی اسے تیش دلا رہا تھا۔ میں نے کہا میں چلا دوں گی، ہٹ جاؤ پیچھے، وہ چلا کر روتے ہوئے کپ کپا کر بولی۔ میں نے کہا چلاؤ گولی۔ وہ ایک دم پھر داڑا
تو اس کا ہاتھ لڑکھڑایا تھا اور اس کی انگلی کی گرفت ٹریگر پر مضبوط ہوئی تھی اور ایک دم ٹھا کی آواز سے گولی چلی تھی۔ جو اس کا کندھا چیرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ وہ حیرت سے دنگ ہوتی آنکھوں سے اپنا ہاتھ دیکھنے لگی تھی اور اس کے بعد گرتے ہوئے دستگیر شاہ کو، جس کا جسم بے جان ہو کر نیچے گرا تھا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ یہ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ اپنی ہی محبت کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی میں۔ وہ ایک دم اپنے ہاتھ دیکھتے ہوئی بولی۔ ایک طرف اس کی ماں تھی تو ایک طرف اس کی محبت، آخر کس کے پاس جاتی وہ؟ آخر کار وہ ایک حل سوچتی ہوئی باہر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ وہ اندر سر کو گولی لگ گئی ہے، فوراً اندر جا کر دیکھو کیا ہوا ہے، انہیں ہسپتال لے کر چلو۔ وہ گھبرائی ہوئی حالت میں آنسو بہاتی گارڈز کو حکم دیتے ہوئے بولی، جو اس کی بات سنتے لمحے میں اندر کی طرف غائب ہو گئے تھے۔ یہی اس کے پاس اچھا موقع تھا۔ وہ آخری نگاہ اس محل پر ڈالتے ہوئے باہر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ اگر وہ آج نہ جا پاتی تو کبھی بھی نہیں نکل پاتی۔ اس نے اپنی ماں کو چنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دستگیر شاہ بچ جائے گا کیونکہ گولی اس کے کندھے پر لگی تھی۔ جیسے ہی وہ ٹیکسی میں بیٹھ گئی، اپنے ماموں کے گھر پہنچی تو دہلیز بات کرنے سے پہلے سعد کی آواز باہر تک پہنچی تھی، جو اس کے قدم زنجیر کر گئے۔ میں جانتا ہوں میں نے عائشہ سے جھوٹ کہا ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ یہ بات سن کر بھاگتی چلی آئے گی اور پھر ہم اسے کبھی یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ ارے وہ تو یہ بھی نہیں جانتی کہ پھپھو کا علاج اچھے سے ہو رہا ہے۔ اسے ہم اپنے پاس رکھ کر دستگیر شاہ کو اچھی طرح بلیک میل کر سکتے ہیں اور اسے طلاق دلوا سکتے ہیں۔ اس وقت سعد کی آواز عائشہ کو کسی جلاد سے کم نہ لگی تھی۔ حقیقت جیسے ہی اس پر آشکار ہوئی تھی، وہ تڑپ کر رہ گئی تھی اور الٹے قدموں واپس باہر بھاگ گئی تھی۔ گارڈ نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور فوراً اندر کی طرف بھاگا تھا، جبکہ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر ایک نئے سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ کیا ہوا عائشہ کے ساتھ؟ عائشہ کو اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو بات آپ پیار محبت سے کسی کو سمجھا سکتے ہیں، وہ غصے سے نہیں سمجھا سکتے۔ جبکہ عائشہ اپنے ہسبینڈ کا، اپنے شوہر کا مزاج اور رویہ بھی سمجھتی تھی کہ وہ غصے کا تیز ہے اور اس کو جلد غصہ آ جاتا ہے اور غصے پہ وہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا۔ عائشہ کو چاہیے تھا کہ وہ نرمی سے بات کرتی، نرمی سے سمجھاتی۔ پیار محبت کی سمجھائی ہوئی بات جتنے اچھے سے سمجھ میں آتی ہے، اتنے اچھے سے غصے، طیش یا ضد میں کی جانے والی بات بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں بالکل بھی لڑکیوں کے حق میں نہیں ہوں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا گھر چھوڑ دیں یا اس طرح کا انتہائی ڈیسیجن لیں، کیونکہ گھر سے باہر جو دنیا ہے نا، وہ بالکل بھی اتنی اچھی نہیں ہے۔ جو تحفظ آپ کو آپ کے گھر کی چار دیواری، آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، آپ کا باپ دے سکتا ہے، وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا دنیا میں۔ تو بالکل بھی میں تو عائشہ کے اس قدم کی جو ہے نا حمایت نہیں کرتی ہوں۔ بات اتنی بڑی بھی نہیں تھی، عائشہ پیار محبت سے بات کر سکتی تھی۔ بہرحال آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ہمیں اپنے ریویوز میں بتائیے گا کہ عائشہ کو گھر سے بھاگ جانا چاہیے تھا یا اس کو پیار محبت سے جو ہے نا وہ دستگیر شاہ کو ڈیل کرنا چاہیے تھا۔ دلربا کی سٹوری ڈیفرنٹ تھی۔ اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، اس کے پاس شوہر بھی نہیں تھا اور اس کا باپ نے بھی اس کو گھر سے باہر نکال دیا تھا، جبکہ عائشہ کے پاس اس کا محرم رشتہ موجود تھا۔ دلربا مجبور تھی، اسے ہر حالت میں گھر سے جانا پڑا کیونکہ اس کے اپنوں نے ہی اس کو گھر سے باہر نکال دیا تھا، جبکہ عائشہ کا محرم موجود تھا۔ میرے حساب سے تو یہ ہے بنتا ہے، باقی آپ لوگ بتائیے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ پھر ملوں گی آپ سے۔ السلام علیکم۔